बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आगाज़ करता हूँ अपने इस प्रोग्राम का अल्लाह के नाम के साथ, जो लोगों की सदाओं के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोए ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही बातिन, तू ही जाहिर, तू ही हाजिर, तू ही नाजिर। ना तू सोए ना तू ऊँगे, ना तू घबराए ना तू भूले, और जिसे चाहे तू दे दे और जिसे चाहे तू ना दे। तेरे देने के अंदाज निराले मौला, तू जो देता है तो होता नहीं चर्चा कोई, और चुन लिया है तेरे करम नहीं बशर को, वरना ऐसे जालिम को बनाता है खलीफा कोई। और तेरी तारीफ कैसे ना करूं मैं बयां, अरे मेरी ताकत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे महर वो जर्रे में निस्बत तो होती है कुछ, और मुझको निस्बत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे वहम गुमा से बाहर है तू, और मैं कतरा नहीं समंदर है तू। तेरी रहमत ने ये रुतबा बख्शा मुझे, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे तेरा दर छोड़कर मैं कहां जाऊंगा, जो यहां खोऊंगा तो कहां पाऊंगा। तेरे होने से जीना है जीना मेरा, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। आइए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम का। और आज हमने मौजू रखा है क़यामत, और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हमारे मौजूद मेहमान। सबसे पहले इनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ और फिर उसके बाद इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहज़ेब साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान है चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद की जनाब जमील पराचा साहब, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान है सना ख्वाह नदीम अहमद वारसी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आप ही से दरख्वास्त करते हैं कि हम्द बारी ताला पेश कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल व आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोनो मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्मों में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा नबी से मिलाता है, वहदत का जाम पिलाता है, मुर्दा दिलों को जिलाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ندیم احمد وارثی صاحب ماشاء اللہ. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، رمضان کا مہینہ آیا جو ہمیں بڑا درس دیتا ہے، اور بالخصوص ہمارے اس چینل کے پلیٹ فارم سے اور جہاں بھی جتنے بھی لوگ اس قسم کے پروگرام کر کے علامہ صاحب اور مفتی صاحبان کو بٹھا کر جو اویئرنیس دے رہے ہیں، جو لوگوں کی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کس طریقے سے ہم کو اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہیے، اس حوالے سے اگر میں گفتگو کروں، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے وہ تمام چیزیں مہیا ہو اور وہ تمام چیزیں سیکھنے والے مراحل کے اندر میں تو علامہ صاحب، مفتی صاحبان اور یہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، یہ ہمارے لیے ایسٹس ہے، ایک اثاثہ ہے، اور جن سے ہمیں سیکھنا ہے، اور ہم آپ لوگوں کے توسط سے سیکھ کر دین کی طرف بھی بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. قیامت کے حوالے سے آج ہم نے موضوع رکھا، اور قیامت کے حوالے سے میں کہوں گا قیامت اور قرآن، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم بھائی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا، اور جو علم کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کی. رب قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں برابر ہے؟ تو رب خود فرما رہا ہے ہرگز وہ برابر نہیں ہے. جو جن کے پاس انفارمیشن ہے، نالج ہے، اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے، لازمی سی بات ان کا ایک مقام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے. اللہ اکبر. تمہارے تمہارے ذریعے اب وینس ٹی وی کام کر رہی ہے، مختلف چینلز کام کر رہے ہیں، اب کوئی ایک بندہ بھی سن لے اور اس کے دل میں بات اتر جائے اللہ اکبر اور وہ اس کے ذریعے آ جائے، تو حضور کیا فرما رہے ہیں اگر کوئی تمہارے ذریعے راہ ہدایت پر آ جائے، یہ تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی کمال کی بات ہے. احد پہاڑ سونا پتہ ہے کتنے کلومیٹر پر محیط ہے، اور اتنا سونا بندہ صرف سوچ ہی سکتا ہے، گمان ہی کر سکتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے نا، تو میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ. کمال کی بات یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم فهو یرجی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جب تک وہ گھر پلٹتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اور حقیقت میں آپ کو بات بتاؤں سلیم بھائی، میں بھی حاضر ہوں یہاں پہ، اور میری ایک نیت ہوتی ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں ایز اے مفتی، ایز اے عالم، مجھے قرآن و حدیث سے بیان کرنا ہے. اب کوئی بھی سن لے، میرا عمل پتنی اٹ سیلف مجھے کام آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے سجدوں کے صدقے اپنی سجدہ قبول فرما لیتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کے اپنے اعمال قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی دوسرا آپ کے لیے دعا خیر کر دے نا اور آپ کی بات سن کے عمل پر آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی اعمال کو قبول فرمائے گا. اور جہاں تک قیامت کی بات ہے نا، قرآن کے اندر کئی مقامات پر رب نے قیامت کا ذکر کیا. سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرما رہا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. ایک جگہ پر ارشاد فرما رہا یسألون ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر. یہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، محبوب آپ فرما دیجئے قیامت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. فاذا برق البصر، آنکھیں چندیا جائیں گی. وجمع الشمس والقمر، اللہ تبارک و تعالی سورج کو، چاند کو پھاڑ دے گا، یہ جمع کر لیا جائے گا. پھر ہوگا کیا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان اس دن بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. وامہ وابی وصاحبتی وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. دوسری جگہ پہ فرما رہا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. تیسری جگہ پہ فرما رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قیامت کا معاملہ سلیم بھائی بڑا خطرناک ہے، بڑا ہی خطرناک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی وعیدیں بیان فرمائی نا، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم یہ سمجھ لیں نا کہ یار مرنا بھی ہے اور پھر ڈے آف ججمنٹ بھی قائم ہوگا. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم اس کی ملکیت بیان کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے جب بندہ اب پروگرام میں دیگر احباب بھی بیٹھے ہوئے تعریفی کلمات بیان کرنے کے بعد پھر ہم ان کی ملکیت کے بیان کرتے ہیں کہ یار یہ فلاں پراپرٹی کا مالک ہے، یہ فلاں ایسوسیشن کا صدر ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. ہم اللہ کی تعریف بیان کریں الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کی صفت بیان کریں الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر اس کی ملکیت، اور وہ اتنی اعلیٰ ملکیت فرمایا مالک یوم الدین. یہ مولا کون ہے؟ جو ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو تمہیں کرنا ہے کر لو. 60 سال 70 سال 80 سال میرے بھائی مرنا مجھے بھی ہے. سکندر اعظم نے کتنی بڑی اس کی حکمرانی تھی، آدھی دنیا پہ اس کی اسٹیٹ قائم تھی.
اور یونان سے جب وہ پاکستان سفر کرنے کے لیے آیا نا تو پاکستان سے گزرتے ہوئے جب یونان واپس پلٹ رہا تھا، تاریخ کے اندر موجود ہے، اس کو بیماری لاحق ہوگی. جب بیماری لاحق ہوئی تو اطباء، حکماء، ڈاکٹر سارے اس کے قریب آ گئے. اس نے کہا بھائی میری بیماری کو دور کرو. ڈاکٹر کہنے لگے نہیں، آپ لگتا ہے کہ آپ کا وقت قریب ہے، انتقال کا وقت قریب ہے. کہا اگر ایسی ہے کچھ تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ میں اپنے گھر پہ جا کے مروں، اور مجھ سے سارے ایسیٹس میرے لے لو، ساری دولتیں مجھ سے میری لے لو، لیکن میری موت میرے گھر پہ ہونی چاہیے. اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اَيْنَ تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تم جہاں بھی ہوگے نا، موت تمہیں آنی ہے نا تو پھر آ کے رہے گی. اب اس نے اپنی ساری ایسیٹس کی بات کر لی، لیکن کوئی اس کو اپنے گھر تک جانے کی بھی مہلت کی ذمہ داری نہیں دے سکا. تو اس نے آخر وقت میں ایک نصیحت اور ایک وصیت کی اور لوگوں کو ایک پیغام دیا. اس نے کہا اے لوگوں، جب مجھے کفنانا نا تو میرے دونوں ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر نکال دینا، مجھے میرے دونوں ہاتھوں کو کفن کے اندر نہیں لپیٹنا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا لوگ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سکندر اعظم تھا، آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی، لیکن جب جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ اس کے خالی ہیں، کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتا. تو اگر یہ کانسیپٹ آ جائے نا تو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر خود بخود انقلاب آ جائے گا. آج جس انقلاب کی ہم بات کریں نا، یہ سیٹیں چینج کرنے سے نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ نظریات کو چینج کرنے سے ہوگا. اور نظریات کیسے چینج ہوں گی؟ وہی پہلی والی بات کہ ہم راہ ہدایت پر آ جائیں، اور راہ ہدایت کے لیے راہ علم پر آنا پڑے گا، ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہم دنیا کی ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بریانی اچھی کدھر مل رہی ہے، مٹھائی کس کی اچھی ہے، برانڈڈ کپڑے کس کے اچھے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو دین کا نہیں پتہ ہوتا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ جتنا ڈیجیٹل زمانہ ہوتا جا رہا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اپنے مرضی سے دین سمجھنے کی بھی کوشش ہم کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں، یار آپ اپنے مرضی سے کیمسٹری تو نہیں پڑھتے، اپنی مرضی سے بایولوجی تو آپ نہیں سمجھتے، اپنی مرضی سے آپ بینکنگ تو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ایک دین ہی اللہ معاف کرے لاوارث ہو گیا کہ آپ نے اس کو ایسا سمجھا کہ آپ کی فنگر کے اندر ہے، اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی سیکھ لیں. تو جب اپنی مرضی سے سیکھیں گے تو پھر وہ دین نہیں سیکھیں گے، وہ پھر کچھ اور سیکھ رہیں گے. یہ علماء کرام کا بڑا کیا کہتے ہیں ہمارے لیے ایک گفٹ ہے، جس کے ذریعے آپ نے بڑی گہرائی کی بات کی. واقعی آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کے حوالے سے ذرا سی بھی کچھ ہوتی ہے اس میں نکالا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملے میں کرے. میں آتا ہوں جمیل پراجہ صاحب آپ کی طرف کہ آپ ماشاءاللہ بہت سینئر رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس وقت آپ نے بڑا ماضی بھی دیکھا، حال بھی، اور مستقبل پہ بھی بڑی گہری نظر ہے آپ کی. تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے پہلے میں گفتگو کروں، کیونکہ آپ نے وہ تمام اسٹیپ دیکھے کہ پاکستان کے اندر ایک ترقی کا ماحول بھی آیا، پاکستان کے اندر ایک معاشی بحران بھی آیا، پاکستان کے اندر خوشحالی کے دن بھی آئے، وہ ساری ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہوئے. اب جو اس وقت مسائل ہے اس مسائل کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا، وہ صورتحال نظر ہی آ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے صرف حکمران یا اپوزیشن دونوں میں جو جھگڑے موجود ہیں وہ صرف سیٹ کے جھگڑے ہیں. اس لیے جھگڑے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ مجھے بٹھاؤ، وہ چاہتا ہے میں بیٹھا رہوں، میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا میں لوٹتا رہوں، وہ دوسرے چاہتے ہیں کہ اب ہم آتے ہیں، ہم آ کے لوٹ کی باری شروع کریں. یہی لوگ اس سے پہلے حکمران نے یہ موجود تھے، حکومتوں میں یہی لوگ موجود تھے جو اب کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم حکومت حاصل کریں. پاکستان کو بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے. شبر زیدی جو چیئرمین ایف بی آر تھے پچھلے دنوں، آپ نے 2 سال پہلے چیئرمین ایف بی آر تھے، جب وہ سیٹ سے اترے تو انہوں نے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان دیوالیہ، پاکستان کے حکمرانوں نے اس کا دیوالیہ نکال دیا ہے. اس وقت پاکستان بے حد قرضوں کے اندر ہے. عمران خان صاحب جب حکومت کرنے آئے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، تو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ہم آئی ایم ایف کے قرضے اتار دیں گے. سب سے پہلے ان کا دورہ آئی ایم ایف کے لیے ہی ہوا اور قرضے مانگے گئے، اور جو آج ہمیں سود در سود ڈالر کی شکل میں ادا کرنے پڑ رہے ہیں. ڈالر قرضے اپنی جگہ کھڑے ہیں، قرضوں کا سود اتارنے کے لیے مزید قرضے لیے جاتے ہیں، قرضہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. اور وہ اب جیسے جیسے ڈالر کی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے، 190 تک ڈالر پہنچ گیا ہے، تو وہ سود بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے رقم جو ادائیگی کرنی ہے وہ ڈالر میں کرنی ہے، تو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رہا، کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں رہا. یہ وعدے کرتے رہے، مہنگائی کا وہ حال کر دیا کہ مہنگائی آج ایک غریب آدمی
پیٹ بھرنا تو بہت بڑی بات ہے، اس کا سانس لینا دوبر ہو گیا ہے۔ ایک غریب آدمی کس طرح اپنے گھر کو چلا رہا ہے وہ جانتا ہے۔ یقین کریں میں نے لوگوں کو، چھوٹے تاجروں کو میں نے دیکھا ہے، آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے کہ ان کہتے ہیں کہ جب مہینے کا، پہلے تو ایسا ہوتا تھا نوکر پیشہ لوگوں کا سنتے تھے کہ مہینے کا آخر آتا ہے تو ان کے گھروں میں راشن ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اب تو ہم صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے تاجروں کو کہ ہم نے قرض لے کے دکانیں چلانے کی کوشش کی، وہ نہیں چل پا رہی ہیں۔ اس وقت وہ پوزیشن ہے، آپ یقین کریں کہ اگر ہم ایک قومی سروے کریں تو اس وقت واقعی دیوالیے کا اس وقت سیزن کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک کا موقع ہے، پہلے رمضان المبارک کی آمد ہوتی تھی، 1-2 مہینے پہلے کاروبار بہترین سطح پہ آ جاتا تھا، کاروبار چلتے تھے، کاروبار میں ہم آہنگی ہوتی تھی، لیکن آج آپ دیکھیں گھاک کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ قوت خرید ختم ہو گئی ہے، لوگوں میں پہلے پیٹ بھرنے کی بات ہوگی، اس کے بعد دوسری چیزیں ہوں گی، تو یہ صورتحال اس وقت ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں آپ سے، اور مزید اس حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں آپ سے۔ میں ندیم احمد وارثی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا کلام پیش کرنے لگے ہیں؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، ان میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ندیم احمد وارثی صاحب بہت پیارا کلام پیش کیا، اور ناظرین یہاں مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک کا، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑا پیارا، بہت اچھی طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، کچھ اور بھی مزید ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے ناظرین بھی اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی بڑے سحر انگیز گفتگو، آپ کے بڑی پیارے پیارے جملے جو چیدہ وہ بڑے گہرائی کے ساتھ دل پہ اثر کر رہے ہیں۔ یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے قرآن پاک میں قیامت کا ذکر کن انداز میں موجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الساعۃ لاتیۃ لا ریب فیہا، کہ بے شک
قیامت عنقریب منظر وجود پر آئے گا اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شک نہیں ہے. اچھا، قیامت کا اقرار کرنا اور اس کی تصدیق کرنا، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ایمان میں سے ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو لازم سے بات ہے کفر کرتا ہے اور وہ اسلام کے درجے سے باہر ہے. تو جس طرح سے جو کانسیپٹ ہمیں دیا گیا، اب دیکھیں نا قرآن کس انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یسألوا ایانا یوم القیامہ. اے محبوب، یہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، بڑے کمال کی بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ لوگوں کو اس بات میں بھی جھگڑا شروع ہو گیا کہ حضور کو قیامت کا علم تھا یا نہیں تھا. میں کہتا ہوں معاذ اللہ، استغفر اللہ، یار یہ باتیں کرنے والی، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ایک بندہ جو علامتیں بیان کر رہا ہے، میں نے صدر دیکھا نہیں ہے، اب بات سمجھیے گا، میں نے صدر نہیں دیکھا ہے، میں صدر کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں. تو نشانیاں وہی بیان کر سکتے نا جس نے دیکھا ہو. کیا کہنا ہے، کیا نشانیاں کون بیان کر سکتا ہے؟ وہی بیان کر سکتا ہے نا. میں نے اللہ کرے کہ ہمیں مدینہ بار بار جانا نصیب ہو، لیکن الحمدللہ دیکھا. میں سپوز ڈیٹ کہہ رہا ہوں کہ میں نے مدینہ نہیں دیکھا، اب میں کیسے بیان کروں؟ گیٹ نمبر 4 میں یہ ہے، گیٹ نمبر 5 میں یہ ہے. علامتیں وہی بیان کر سکتا ہے جس کو پتا ہو، لیکن کبھی کبھار زبانوں کو چپ رکھنا پڑتا ہے، راز کی باتیں لوگوں میں شائع نہیں کرنی پڑتی. اب دیکھیں نا حضور کے پاس وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کراس کوشچن کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کب آنی ہے، اس وقت آنی نہیں. حضور پوچھ رہے ہیں میرے صحابی ذرا یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ قیامت کی تو نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، نہ میرے پاس روزے زیادہ ہیں، نہ میرے پاس حج زیادہ ہے، نہ میں نے زکوٰۃ و خیرات زیادہ کی ہے. یہ ساری چیزیں اتنی نہیں ہیں میرے پاس، لیکن ایک بات ضرور ہے. میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اور اللہ سے بے انتہا پیار کرتا ہوں. بڑے کمال کا پیار ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، فرمایا اگر یہی بات ہے تو خدا کی قسم قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہوگا. آج میں اور آپ دیکھیں ہم دنیا میں کس سے محبت کر رہے ہیں؟ جو بندہ جس سے محبت کر رہا. آج ہمارے لوگوں کو بڑا میں نوجوان کی طرف مخاطب ہو کے ایک بات کہوں گا کہ بڑا ان کو مزہ آتا ہے اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ ان اسٹارز کی بات کرے جو اسٹارز تو دور کی بات ہے، ان کی کوئی اپنی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ہمارے اسٹارز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ہمارے اسٹارز انبیاء کی ذات ہے، ہمارے اسٹارز صحابہ کی ذات ہے. ان کے بغیر ہمارے پاس کوئی عملی نمونہ نہیں ہے. بالکل. تو ہمیں دیکھیں سلیم بھائی، ایک بات ہے، قیامت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اگر ان کی رسائی ہے تو پھر اپنی تو بنائی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کا معاملہ ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہو، مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، قیامت کا دن ہوگا، نامہ عمل تولے جا رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کا صدقہ عطا فرمائے. اور لازمی سی بات ہے جنت ملنی حضور کے صدقے ہی ہے. ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے سے ملنی ہے. اور جس کی طرف میرے مصطفیٰ نہیں دیکھیں گے تو رب اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا. ہاں، یہود و نصارہ کہتے تھے نا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ. یہودی کہتے تھے، نصاری کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. دعوی محبت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اللہ سے پیار کر رہے ہیں. اب جواب رب کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ مزیداری تو تب ہے نا کہ جس سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اعلان کرے. اب رب کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ فرما دیجئے ان کو، اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے پیار کرے تو پھر ان کو کسی اور کام کی ضرورت نہیں. ان کو کہیں کہ یہ آپ سے محبت کرے، آپ کی اتباع کرے، پھر ان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ ان کو خود بخود اپنا محبوب بنا لے گا. کیا بات! اور محبوب ہی نہیں بنائے گا بلکہ یغفر لکم ذنوبکم جميعا، اللہ ان کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. آپ اندازہ کریں، دیکھیں بات ابھی ہم بریک میں تھے تو مدینے کی بات چل رہی تھی، جمیل بھائی بھی بات کر رہے تھے مدینے کے حوالے سے. تو استوائے حنانہ مسجد نبوی کے اندر ایک ستون ہے جمیل بھائی، استوائے حنانہ کے نام سے. ایک صحابی سے گناہ سرزد ہو گیا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مزاج کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق آئے، اس پلر سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا، جب تک اللہ مجھے خود معاف نہ کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے. جب صحابی کا یہ عالم دیکھا تو صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے اگر یہ میرے پاس آتا اور مجھ سے یہ بات کرتا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. اب اس نے کر لیا، خود باندھ لیا ہے، تو اب یہ جانے اور اللہ جانے، یہ جانے اور اللہ جانے. قرآن کہہ رہا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب تم آؤ گے حضور کی بارگاہ میں اور حضور سفارش کریں گے تو پھر اتنی سی بات نہیں ہوگی. فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو تم تواب بھی پاؤ گے اور تواب کے بعد رحم کرنے والا بھی پاؤ گے. ایک ہوتا ہے صرف معاف کرنا،
میں آپ سے کہوں حضرت مجھے معاف کر دیں، ایک ہوتا ہے صرف معاف کرنا اور ایک ہوتا ہے معاف کرنے کے بعد انعامات کی بارش کرنا. کیا کہنے حضور کی بارگاہ میں جب بندہ آ رہا ہے تو صرف معافی نہیں مل رہی ہے بلکہ پھر رحمتوں کی اور انعامات کی بھی بارش ہو رہی ہے. اب دیکھیں جب یہ معاملہ ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم سنا دے کہ جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کیا. اب وہ صحابی کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا پھر کیوں؟ کہا اتنے دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، اب تو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے. کہا نہیں، خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنی رسی کو نہیں کھولوں گا، اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک خود حضور آ کے میری رسیوں کو نہ کھول دیں، حضور خود نہ کھول دیں میری رسیوں کو. تو یہ ہے انداز محبت. جب یہ انداز محبت، یہ ایمان کی معرفت، یہ ایمان کی حقیقت ہوگی تو پھر قیامت کا بھی نقشہ جو ہے نا وہ پھر میلہ ہوگا عاشقوں کے لیے. کیا بات. ہاں پھر یہی ہوگا کہ بھائی قیامت کا دن، پھر کہا نا اعلیٰ حضرت امام مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، قیامت کا نقشہ اور قیامت کا میدان سجایا کیوں جائے گا؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دکھانا مقصود ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت گہرائی کی بات کی. جمیل پراشا صاحب، میں اس سے پہلے کہ آپ کو تاجروں کی سوال کروں اور جس طریقے سے علامہ صاحب نے جو گفتگو کی، میں چاہ رہا ہوں ماحول ہی وہ بنائیں کہ ہم جو ہے آج آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب آپ کا پہلا سفر اور جب اس مکے کی طرف جانا ہوا یا مدینے کی طرف جانا ہوا تو جو کعبے پہ جو پہلی نظر، اور جب یہ پاسپورٹ کے اوپر آپ کو یہ خبر آئی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، یا پہلا سفر آپ نے عمرے کا کیا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو اسی سفر سے میں آغاز کرتا ہوں کہ کیا کیفیات تھی اور کیا منظر تھا، اور جب آپ کی کعبے پہ نظر پڑی تھی تو کیا منظر تھا؟ لیکن جب میں عمرہ کرنے پہلے عمرہ ہی کرنے گیا تھا، میں نے عمرہ ہی کیا ہے، ابھی تک حج نہیں کیا ہے. تو جب میں وہاں گیا ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ لوگ پہلے بتاتے تھے کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے، یہ کرنی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ پہلے ہم کس طرح وہاں پہنچ کے کیا ایسی دعا کریں کہ ساری دعائیں اس میں آ جائیں، سب چیز قبول ہو جائے. پلک جھپکنے سے پہلے دعا کرنی تھی وہ. تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی جب میں خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پہ تھا. ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کر کے یخلق میرے منہ سے ایک ہی الفاظ نکلے، یا اللہ میں یہاں جو دعائیں مانگوں سب قبول فرما لے. اس کے بعد عمرہ کیا. جب نہیں میرا اپنا سوال ابھی وہیں کھڑا کہ جب آپ کی نظر جو کعبہ پہ پڑی تھی تو وہ منظر کیا تھا؟ ایک رقت سی طاری ہو گئی تھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے. یقین کریں کہ آنکھیں ٹھہر گئیں بالکل، اور ایسا لگا کہ ساری دنیا کی سب کچھ چیز یہیں پہ موجود ہے اور اللہ کا ایک جلوہ ہے جو آسمان سے بارش کی طرح برس رہا ہے اور ہم اس میں بھیگنے آ گئے ہیں. ایک ایسا نور کی برسات تھی اور ہم اس میں داخل ہوئے ہیں. تو یقین کریں کہ ایک عجیب رکت آمیز کیفیت تھی جو اندر گھس کے آنسو برس نکل پڑے برسات کی طرح. اور پھر وہ زمزم کا پینا، زمزم کا پینا اور زمزم کے ساتھ ہمارا وہاں موجود ہونا ہر وقت، صفا مروہ، اور پھر صفا سے مروہ کا سفر، وہ سب چیز آنکھوں سے نہیں جاتی. اور جس وقت مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا، مدینے کی بات میں ابھی کرنے لگا ہوں آپ سے، تو کعبے کے اندر آپ جتنے دن بھی رہے کیا ایسی کیفیات دیکھی، کیا ایسی چیز ہوئی آپ کے ساتھ کہ جو آپ ہم سے شیئر کریں؟ میں نے یقین کریں کہ اس وقت میری والدہ ماجدہ حیات تھیں. تو میں نے جیسے ہی عمرہ کیا میں نے اپنی والدہ کو فون کیا. میں نے کہا کہ امی آپ ادھر آ جائیں، یہاں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بیکار ہے، آپ فوری طور پہ تیاری کریں، والد صاحب کے ساتھ آپ یہاں آ جائیں. میں نے اپنے والد کو بھی فون کیا، والدہ کو بھی فون کیا، اور یقین کریں میری ہچکیاں بنی ہوئی تھی روتے روتے کہ میں آپ کے بغیر آ گیا ہوں تو میں اس وقت بہت کمی محسوس کر رہا ہوں آپ کی. تو یقین کریں کہ پھر میری والدہ نے مجھے بہت تسلیاں دیں، میرے والد نے بھی تسلی دی کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے، آپ وہاں سے یہاں تشریف لے آئے تو ہم انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہاں جائیں. دعا کی قبولیات کے وہ کچھ ایسے منظر نظر آئے جو میرے پاس جو میرے مہمان آئے وہ اکثر یہ شیئر کرتے رہے کہ ایسی چیز دیکھی، ایسی چیز دیکھی. دیکھیں جس وقت ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ سے لپٹ کے جو دعائیں مانگی ہیں، آپ یقین کریں کہ کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی ایسا احباب جو ہم سے ملتا ہو اس کے لیے دعا نہ نکلی ہو.
ہر کوئی یاد آ رہا تھا اور خود بخود اور دعائیں نکل رہی تھی سب کے لیے کہ یا اللہ ہم یہاں موجود ہیں تو ہمارے تمام دوستوں کو، ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو یہاں بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ توفیق فرما کہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ یقین کرے کہ وہاں ہم جہاں ہماری رہائش تھی وہاں تک ہم جب عشاء کے بعد کوشش کرتے تھے نا وہاں جانے کا، ایسا دل چاہتا تھا کہ ہم وہاں نہ جائیں، یہیں موجود رہیں۔ اللہ پاک، کیونکہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بھی برکتیں ہیں، نیکیاں اترتی ہیں۔ علامہ صاحب بہتر طریقے سے بتائیں گے، ہمیں یہ بات علم ہوئی کہ خالق خانہ کعبہ کو دیکھنے کی بھی 10 نیکیاں اترتی ہیں۔ بالکل، تو ہم وہاں بیٹھے رہنا بھی نیکیاں حاصل کرنا تھا۔ بالکل۔ اچھا، میں اس سفر کی طرف اگر بڑھوں کہ جب آپ مدینے کی طرف موو کرے اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ مدینے کی طرف اب میرا سفر ہے، تو کیا کیا دیکھا مدینے میں؟ دیکھیں مدینے میں تو اتنا اپنا پن دیکھا میں نے کہ یقین کریں کہ مسجد نبوی میں جب میں داخل ہوا ہوں، میں ایک دل کی گہرائیوں سے میں چاہتا تھا کہ مسجد نبوی میں گیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ تو اس کے لیے ہم یہ کرتے تھے کہ تہجد کے وقت جب تہجد کی اذان ہوتی تھی، وہاں اذان ہوتی ہے تو تہجد کی اذان ہوتی تھی، ہم مسجد میں داخل ہوتے تھے اور بیٹھ کے کوشش کرتے تھے کہ گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا بھی ٹائم فجر میں ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور ابھی میں نے ایک واقعہ اپنا سنایا مفتی صاحب کو وقفے کے دوران، وہ بتا دیتا ہوں کہ میں قرآن شریف میں نے اپنی شادی کے بعد پڑھا، تو جب مجھے اٹکن تھی قرآن شریف میں نا، پڑھنے میں اٹکن تھی۔ یقین کریں کہ جب میں مدینے پہنچا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہا ہوں تو میں روانی سے پڑھا جا رہا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا یہ اللہ پاک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت تھی کہ جو یقین کریں میں خود اس کو دیکھا ہوا ہوں، اور میں نے تجربہ حاصل کیا کہ میں نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ میں یہاں قرآن پڑھوں، مجھے قرآن سکھا دے۔ ارے وہاں تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور جب میں وہاں سے مدینے سے رخصتی کا وقت آیا تو مدینے سے رخصتی کے وقت یقین کریں رخصتی کا تو میں پہلے ابھی پوچھتا ہوں آپ سے سوال، وہ سکون جو تھا، جو جنت کے ٹکڑے کی طرف اور پھر جب روزہ رسول کی طرف سے گزرتے ہوئے حاضری کا لمحہ تھا، وہ کیا سکون وہ یقین کریں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جنت میں داخل ہو گئے اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میں موجود ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ مبارک ہمارے سر پہ آ رہے ہیں۔ یقین کریں کہ وہ حالات اور وہ واقعات تھے، اور میری نظروں سے واقعات نہیں جاتے تھے۔ خواب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آتا تھا، میں پھر کوشش کرتا تھا کہ زیادہ وقت جو ہے مدینے کی مسجد نبوی میں ہی گزاروں۔ اور ریاض الجنہ کی وہ نفلیں، وہ عبادات، تو کیا لمحات تھے، وہ سبز گنبد اور پھر جنت البقیع کے وہ سفر، وہ یادیں ابھی بھی آتی ہے؟ بالکل آتی ہیں۔ اور ابھی آپ نے کہا نا کہ میں واپسی کے معاملات بعد میں بات کرتے ہیں، تو میں وہ بتاؤں گا آپ کو۔ بتائیں، چلیں آج واپسی کے دیکھیں واپسی پہ یقین کریں، جیسے اگر کوئی کہے نا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا دکھ ہوتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کے مدینہ منورہ چھوڑتے ہوئے ایسا دکھ ہو رہا تھا، یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کر میں واپس یہاں آؤں۔ میں جمیل بھائی کی بات میں محبت کی بات ہی آ گئی نا اب۔ جی جی، بڑا مطلب یہ عشق دل ربا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا نا۔ جی جی، جمیل بھائی کی بات پہ میں بات ایڈ کروں گا۔ محدث اعظم پاکستان حضرت سردار احمد علیہ رحمہ مدینے گئے۔ جب مدینے گئے تو ایک بچے کو آپ نے ادھر دیکھا کہ جو مختلف سفرہ دسترخوان میں کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کبھی وہ بچے کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، مطلب ایک فقیر والی زندگی اس بچے کی تھی۔ آپ کو بڑا اس بچے پہ پیار آیا، آپ اس بچے کے قریب گئے، کہا بیٹا آپ کہاں رہتے ہو، آپ کے والد ہیں نہیں ہیں؟ کہا نہیں میں یتیم ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہو میرے ساتھ چلنا جہاں میں آپ کو ایک بہتر تعلیم بھی پرووائڈ کروں، میں آپ بہتر ماحول پرووائڈ کروں، رہنے کے لیے اچھا مکان ہو، کھانا اچھا ہو، ساری چیزیں آپ کے آن ڈور اسٹاپ پہ ہو؟ کہا اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی والدہ سے ذرا پوچھ لوں۔ والدہ کے پاس ہے بچہ، عرض کرنے لگا امی ایسی سی بات ہے، ایک مولانا صاحب ملے، ایک محدث اعظم ملے، وہ ایسی سی باتیں کر رہے تھے۔
ماں کا کلیجہ تھم گیا. ماں بیٹے سے کہنے لگی بیٹا ساری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, ذرا اس مولانا صاحب سے, اس مفتی صاحب سے یہ بھی تو پوچھنا کہ جس شہر میں, جس سٹی میں, جس ملک میں آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں, ذرا یہ تو بتائیں وہاں گنبد خضرا ہے یا نہیں ہے, گنبد خضرا ہے یا نہیں. بچہ آیا, مودی اعظم پاکستان سے پہلا ہی سوال یہ عرض کیا حضور آپ مجھے کھانا بھی اچھا دیں گے, کپڑے بھی اچھے دیں گے, تعلیم بھی اچھی دیں گے, ساری چیزیں اچھی دیں گی, لیکن ذرا مجھے ایک بات یہ بتا دیں کہ کیا وہاں پہ گنبد خضرا ہے؟ مودی اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا خدا کی قسم اگر یہ وہاں ہوتا تو پھر ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ ہاں پھر ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ اگر یہ وہاں ہوتا تو پھر ہمیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سے تو جانے کے دل نہیں کرتا ہے. اور یقین کرے ایسے ہی محسوس ایسے ہی ہو رہا تھا جیسے نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ماں جب اکلوتے سے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے ہی ہے, تو بس اب وہ آگے کاروان والے کھڑے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی تمہارا جانے کا ٹائم ہو گیا, لیکن جب پیچھے مڑو تو ایسا لگ رہا تھا کہ حضور بلا رہے ہیں, آ ذرا میری طرف, آ جا میری شفقتوں میں, آ جا میری رحمتوں میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامن کو ایسے پھیلائے ہوئے, لیکن وہ محسوس وہی کرتا ہے نا کہ جس کا دل زندہ ہو, جس کی آنکھیں زندہ ہو, جس کا قلب زندہ ہو. اور ایک بات میں اس میں آپ کو بتاتا چلیں, یقین کریں جب میں واپس آ گیا یہاں تو میں کئی مرتبہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر موجود ہوں. ایسا خواب دیکھتا تھا, میں رو رو کے دیوانہ ہو جاتا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں کسی طرح وہاں. بس انشاءاللہ پھر جانا ہوگا, اللہ پاک ضرور بلوائیں گے. اور وہ محبت ہے, وہی محبت والا ایسا کوئی کلام کہ وہ ہم چاہیں کہ ہم مدینے میں. سلیم میں 2016 میں عمرہ کر کے آیا اور ماشاء اللہ اتنی بہترین حاضری ہوئی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, کہ جب میں قطار میں لگا ہوا تھا تو میں نعت کلام پڑھتا ہو گیا بہت دھیمے لہجے میں کہ کوئی بید بھی نہ ہو, کیونکہ دھیمے لہجے میں کلام پڑھتا ہو گیا. اور جب قریب پہنچا تو میں نے سلام شروع کر دیا. تو بس اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. تو ایک کلام میں نے چوز کیا ہے تو وہی پڑھتا ہوں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جن سے شیطان بھی ہے لرزا. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جن سے شیطان بھی ہے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا, کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا, کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا, کمال آیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ندیم احمد وارثی صاحب بڑا پیارا کلام پیش کیا, اور مجھے اشارہ ہو رہا ہے یہاں بریک کا. ناظرین یہاں لیں گے بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام ایمان ہے رمضان۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آنے لگا ہوں، اور میں اس سے پہلے کہ ایک سوال کروں، بریک کے اندر ہم گئے اور بریک کے اندر جمیل صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ میں کوئی ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جمیل صاحب کا پہلا سوال سن کے پھر اس کے بعد ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب تھوڑا یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں آپ سے کہ ہم جیسے لوگوں کو جن کو دین سمجھنا ہے تو ان میں اویئرنیس آئے۔ یہ بتائیے، میں اکثر دیکھتا ہوں مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور لوگ نماز کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس متعلق کچھ بتائیں، اس کی جزا اور سزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی اچھا سوال ہے، اور لوگوں میں اس حوالے سے بڑی جو ہے لا علمی ہے، اور اتنی جلدی ہے لوگوں کو کہ وہ یہ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ آگے نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ہم نمازی کا خیال رکھتے ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی وعیدیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کافی وعیدیں ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم کئی سال تک نمازی کے آگے بیٹھے رہو گے، اللہ، کئی سال تک۔ ایک اور روایت کے اندر یہاں تک بھی آیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے جہنم کو پار کرنے والا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، اور پھر ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، اگر ہمیں اتنی جلدی ہے تو ہم جلدی آ جائیں۔ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جانا، خطبے میں امام صاحب جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، اب اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک تو آپ آئیں لیٹ، اگر آپ لیٹ آئیں تو آپ گیٹ کے پاس بیٹھ جائیں، کہیں اور بیٹھ جائیں۔ ہمیں اصل میں مسئلہ کیا ہے جمیل بھائی، میں آپ کو بات بتاؤں، ہمیں ہر جگہ کے آداب پتہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں اگر نہیں پتہ ہے تو اسلام کے آداب، مساجد کے آداب نہیں پتہ۔ اچھا، اور میرے ذہن کے اندر بھی ایک سوال آ رہا ہے، جس طرح جمیل بھائی نے سوال کیا اسی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو نا ینگ جنریشن، اور بالخصوص بہت سارے لوگ جو بزرگ بھی ہیں، اور وہ جو نا خود اپنے آپ کو مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں، بھائی مکہ میں بھی تو ایسا ہوتا ہے، مدینے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، آپ یہاں کی بات کریں، تو یہ سوال کیسا؟ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے اپنی بیماری بتا دیں نا تو ان کے پاس بڑے پروڈکٹ ہوتے ہیں دوائیوں کے، معجونوں کے، وہ ہر قسم کی جو ہے نا معجونیں آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، ہر قسم کے نسخے بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کے سامنے دینی مسئلہ بیان کر دیں تو اس سے بڑا تو کوئی مفتی نہیں ہو۔ تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں، یہی سب سے بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ اصل میں لا علمی یہی بات ہے نا کہ ہم اتنے مطلب ہماری زبانیں دراز ہو چکی ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہا من کذب علی معتمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، کوئی ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی ہے، اور اس بات کی نسبت اس نے میری طرف کر دی، تو حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ کے بندے، جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں، آپ کہیں کہ یار علماء سے پوچھیں۔ اب مسجد نبوی میں ایسا ہوتا ہے تو میرے بھائی وہ مسجد نبوی میں اجازت ہے، حرم مکۃ المکرمہ کے اندر اس کی اجازت ہے، عام مساجدوں کے اندر اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ عام مساجد کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا ہے، اس کی بڑا عذاب ہے اس کا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس سوال کی طرف کہ علامات قیامت ایک ایسا لفظ، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں، یہ میں آپ سے عرض کروں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے وقت جو علامتیں حضور نے بیان فرمائی نا کہ قیامت کی علامتیں، نشانیاں کیا کیا ہیں، سمبل آف قیامت کیا کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ نماز ادا نہیں کریں گے۔ پہلی جو علامت بیان حضور نے فرمائی کیا؟ نماز ادا نہیں کریں گے۔ پھر حضور نے جو فرمایا امانتیں ضائع کرنے والے لوگ ہوں گے، اور جو پھر تیسری بات حضور نے فرمایا کہ تم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ آج ہمارے یہاں من حیث القوم ہمارا عام معاملہ یہی ہو گیا ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں، جس ادارے میں آپ چلے جائیں، وہاں کا سربراہ، وہاں کا حاکم، وہاں پہ سیٹ میں بیٹھنے والا ایسا شخص ہے جس کو اس ادارے کا الف بھی نہیں پتہ ہے، اس معاملات کا ہی کچھ نہیں پتہ ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ہمارے یہ کیا علامت قیامت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ تم سیٹوں پہ ایسے لوگوں کو بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ بھی ایک بات کہوں کہ ہمارے یہاں مختلف چینلز کے اندر پروگرام ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن دین کی تشریح کرنے والے وہ احباب بیٹھے ہوئے جن کو دین کا دال نہیں پتہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات جب خرابیاں نظر آ رہی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں یار مفتی صاحب فلاں اسکالر ایسا تھا۔ اللہ کے بندے، وہ اسکالر تھا، آپ عالم تھا یا نہیں تھا، مفتی تھا یا نہیں تھا۔ ہمیں علامت قیامت کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ بھائی سیٹوں پہ وہ لوگ بیٹھ جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے۔
میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن ہمارے ادارے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس گیٹ سے جب اندر آئے نا تو یہاں پہ سچ بولنا حرام ہے، اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ جیت نہیں سکیں گے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن آپ دیکھیں علامت قیامت حضور نے بیان فرمایا کہ جھوٹ کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے. جھوٹ سے نیچے تو کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے، جھوٹ سے نیچے کوئی بات نہیں کرنی. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت طلاق ہوگا. تم دیکھو گے کہ معاشرے میں طلاق کی کثرت ہوگی، اور آج بھی اگر آپ کورٹ کو ریویو کریں نا تو سب سے زیادہ کیس 90% طلاق ہی کا ہے، خلا ہی کا ہے. کہ کثرت طلاق کی جو کثرت، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب ہم اپنے آباء و اجداد کی گفتگو سنتے تھے تو بیٹیوں کو یہ نصیحت کی جاتی تھی کہ بیٹی جب آپ کو ہم نے اپنے گھر سے الوداع کیا ہے نا، آپ کا نکاح ہو گیا، رخصت کر دیا، تو اب آپ کی لاش اس گھر سے نکلنی چاہیے، ہمارے گھر کی طرف آنے کی ضرورت نہیں. ہاں مہمان بن کے آپ جتنے دیر ہمارے گھر آ جائیں، لیکن آج ہمارے کیا ہو گیا، ذرا سا میاں بیوی کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، ذرا سا مزاج نہیں ملتا تو بھائی وہاں سے فون کرتا ہے بہن ذرا بتانا، میں فوراً آ جاؤں گا. وہاں سے ابا فون کرتے ہیں، ذرا سی بھی کوئی بات ہو نا فوراً. میں ان والدین، ان بھائیوں کے سامنے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. وہ والدین جو اپنی بچی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اگر وہ مخلص ہوتے تو اس کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں کہ بیٹی شوہر کا کیا مقام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر میں مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. بالکل صحیح. آج دیکھ لیں کثرت طلاق ہے، یہ قیامت کی نشانی اس میں. اسی طریقے سے ایک حضور نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اسقاط حمل کا ضائع کرنا. اب اس کی صورتیں جو ہے مختلف ہیں، لیکن اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بھی. اور پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ علماء کا قتل عام اور علم کی کمی، اور دیکھا جائے گا کہ علماء ختم ہوتے جائیں گے، جہلاء بڑھتے چلے جائیں گے، اور لوگ جاہلوں سے اپنے مسائل دینیہ پوچھ رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیر عالم دین سے دین سیکھنا اور سننا حرام ہے. اللہ. آپ دیکھیں ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کیا اس سے ڈاکٹر کی ڈگری لے سکتے ہیں؟ ایک بندہ بائیولوجی کو جانتا نہیں ہے، کیا آپ اس سے بائیولوجی کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ کیمسٹری کو جانتا نہیں ہے، تجارت کو میں جانتا نہیں ہوں، میں تجارت کے موضوع پہ آگے بیٹھ کے بات کرنے لگوں، بھائی میرا تجارت سے کیا کام ہے؟ ہاں آپ اس کے شریعت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے پریکٹیکل بزنس مین ہو کے تو میں بات نہیں کر سکتا، مجھے تو نہیں پتا اس کے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دین کو ہم نے ایسا لاوارث سمجھا ہوا ہے کہ جس کی مرضی اپنی زبان کھول لے بات کر لے. بہت شکریہ. جمیل بھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ مدینے کا سفر بھی، پھر آپ کعبے سے واپسی کا سفر بھی، اور اس کے بعد کوئی ایسا میسیج جو تاجر کے حوالے سے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، بس ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو آخری میسیج بھی اور وہ جو کعبے کا واپسی کا سفر بھی. دیکھیں جب میں واپس آیا ہوں تو یقین کریں کہ دل روتا تھا کہ کسی طرح میں واپس وہاں چلا جاؤں، اور اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد ہمیں وہاں بھیجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت فرمائے ہمارے سے. اور اس کے بعد جو ہے نا میں لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، اپنے تاجر برادری سے، کہ جس کے پاس جو صاحب حیثیت ہو اپنے معاملات سے نمٹ کے سیدھا وہاں جانے کی کوشش کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کریں، اور اللہ پاک کے اس گھر کو نہیں دیکھا تو دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بقا، ہماری زندگی کا اول و آخر وہاں موجود ہے. تو ہم اگر جا سکتے ہیں تو استطاع کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پہنچ کر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے لیے مانگیں، اپنے لوگوں کے لیے مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں. لیکن دعائیں تو دنیا میں کہیں بھی ہو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، لیکن اگر ہماری اتنی استطاع ہے کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں تو ہمیں ضرور جانا چاہیے. اور میں تمام اپنے تاجر بھائیوں سے اور تمام لوگوں سے یہ مخلصانہ طور پر اپیل کرتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ کچھ کمانے کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اپنی تجارت کو ایک طرف رکھیں، ایمانداری سے اپنے کاروبار جاری رکھیں، دیکھیں اللہ پاک آپ کو کتنی برکتیں پہنچائیں گے. آپ کے گھروں میں وہ برکتیں داخل ہوں گی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم سب وہ گناہگار ہیں جو اپنی جتنی بھی توبہ کریں کم ہیں. تو میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں سارے لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک ہمیں جلد از جلد اس مقام پہ بھیجنے کی کوشش کرے، اور یہاں رہ کے بھی ہم
اسلام کی خدمت کریں, لوگوں کے کسی نہ کسی کام آئیں, تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا. بہت شکریہ جمیل پراچا صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر علامہ مفتی محمد شاہ زیب صاحب, بہت شکریہ جمیل پراچا صاحب, بہت شکریہ ندیم احمد وارثی صاحب. کیونکہ میں اب آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھنے لگا ہوں جو ہے ہمارا دعا کا سیگمنٹ, اور میں اسی حوالے سے کہوں گا کہ جس نے بھی اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ یہاں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, ان سے بھی کہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں اور اس خواہش کا اظہار کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی والے معاملے فرمائے, اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی عافیت والے معاملہ فرمائے اور آسانی والے معاملہ فرمائے, اور ہمارا پاکستان اس وقت جو مسائل سے گھرا ہوا ہے, اور رمضان کا مہینہ اور دعاؤں کا مہینہ ہے, اور اس دعا کے توفیل انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ تمام چیزیں چھٹ جائے گی, اور یہ پاکستان دنیا میں ایک اسلامی ملک بن کر ابھرے گا, اور جو مسائل ہے اس پاکستان کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم جو ہے اس رب سے مانگ رہے جو سب کا دینے والا, وہ پل بھر کے اندر تمام چیزیں ختم ہو جائے گی, اور وہ ایسے کرامات آپ کو نظر آئیں گے. رمضان کا مہینہ, اور اس خواہش کے ساتھ بھی کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو میں اپنے ریحان صدیقی صاحب سے جو دعا کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا, ان سے یہی کہوں گا کہ اس وقت جو رمضان کا مہینہ جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, اور جو اس خواہش کے ساتھ جن کے اسباب نہیں ہے, میرا رب اسباب بنانے والا, مانگنے والے وہ ہاتھ چاہیے, اور رونے والی وہ آنکھیں چاہیے, اور دل کی طرف سے وہ دعا چاہیے, تو آپ کی ساری امیدیں ساری دعائیں قبول ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. اے عظمتوں والے رب, اے عزتوں والے رب, اے بزرگی والے رب, مولا ہمیں ان اعمال سے روک لے جو تیری ناراضگی کا سبب بنے. مولا ہمیں ان اعمال سے روک لے جو تیری خفگی کا سبب بنے. مولا ہم بہت گناہ گار ہیں, بہت بدکار ہیں, بہت سیاہکار ہیں. مولا تو ہم پر کرم فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا اپنے کرم سے اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. مولا اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. آمین. مولا یہود و نصارہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. مولا اس ملک کے غداروں کو, چوروں کو, ڈاکوؤں کو مولا کریم عبرت کا نشان بنا دے. آمین. مولا اس ملک میں ایسے حکمران نازل فرما دے جو مولا نظام مصطفیٰ کو لے کے چلیں. مولا ہم سب تیرے بندے ہیں, تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, دامن کو پسارے ہوئے ہیں, نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہیں. مولا ہم سے جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما. وہ گناہ جو خلوت میں ہوئے انہیں بھی معاف فرما. مولا وہ گناہ جو جلوت میں ہوئے انہیں بھی معاف فرما. مولا جو گناہ ان ہاتھوں نے کیے انہیں بھی معاف فرما. مولا جو گناہ ان قدموں نے کیے ان گناہوں کو بھی معاف فرما. مولا ہمارے دل سیاہ ہو گئے. مولا ہم اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے. مولا ہم اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے. مولا ہم اپنی اولادوں کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے. مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ مولا ہم ان کے حقوق ادا فرمائیں. مولا ہمیں طیبین کی زیارت نصیب فرما. مولا اس رمضان المبارک میں ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرما کہ مولا ہم تیرا گھر اور تیرے محبوب کا گھر دیکھ سکیں. مولا ملتزم کو پکڑ سکیں, غلاف کعبہ کو چوم سکیں, مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر سکیں, زمزم کو پی سکیں, صحن حرم میں افطاری اور سحر کر سکیں. مولا اپنا کرم فرما. مولا اپنے گھر کا طواف کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرما. مولا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بادب حاضری نصیب فرما. مولا ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی سعادت نصیب فرما. روضہ اقدس پہ سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم
गुनाहगार है, सियाकार है, शर्मसार है। मौला हमारी कोई इबादत इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में पेश कर सके, लेकिन मौला तेरे महबूब के उम्मती है। मौला तेरे महबूब के उम्मती है। निस्बत तो बहुत अच्छी है पर हाल बुरा है। मौला तू अपने करम से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला ये जो ट्रांसमिशन विनस टीवी ने नशर की, मौला करीम इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हमारे सलीम भाई को ट्रांसमिशन को चलाने में जो जो इन्होंने तकलीफें उठाई, मौला करीम उसके ऊपर अजर अजीम अता फरमा। मौला करीम हमें उलमाए हक को सुनने की तौफीक अता फरमा। हमें उलमाए हक की का हमें उलमाए हक का अदब करने की तौफीक अता फरमा। मौला अपना खास फजलो करम फरमा, हमारे दस्तरखानों को कुशादा फरमा। मौला हमें हलाल तैयब ताहिर अता फरमा। मौला करीम हमारे मामलात में आसानी अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़िनफ़शी मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व औलिया उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।